बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सीधी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, 25 जाम बहक, 56 जख्मी। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी। शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। इसराइली बर्बरियत के 400 दिन, शहीदों की तादाद 43,552। आलमी इदारों और हुकूमतों की मुजरिमाना बेअमली बरकरार। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमले, 24 घंटों में 44 फलस्तीनी जाँ बहक। सेफ जोन को भी निशाना बनाया गया। गाजा शहीदों में 70% औरतें और बच्चे शामिल। नॉर्थ गाजा कहत की दहलीज पर है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। मैदानी जंग में शिकस्त से मायूस इसराइल ने लबनान में हवाई हमले तेज कर दिए। बेरूत के करीब बमबारी। मिडल ईस्ट जंग सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी, ईरान ने दी दुनिया को वार्निंग। हैरिस की हार के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में ब्लेम गेम, नैन्सी पेलोसी ने बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। कनाडा ने स्टूडेंट्स के प्रोग्राम एसडीएस को बंद कर दिया, कई इंडियंस को लगा धक्का। अमेरिका में 50 साल बाद खातून का कातिल पकड़ा गया, विस्कॉन्सिन पुलिस ने अहम कामयाबी बताया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके में कम से कम 25 लोग जाँ बहक हो गए और 50 से ज़्यादा जख्मी हुए। धमाके के बाद क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लगा दी गई और लाशों और जख्मियों को कई हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। मेडिकल स्टाफ की इजाफी तादाद को भी तलब कर लिया गया है। फौरी पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके के मकाम पर पहुँच गईं। क्वेटा पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में है। ओहदेदारों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी कि टिकट काउंटर के करीब धमाका हुआ। ओहदेदारों ने कहा कि ये खुदकुश धमका मालूम हो रहा है। एक तंजीम ने जिस पर पाबंदी है इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। इस सूबे में बलूच लिबरेशन आर्मी काफ़ी एक्टिव है। पाकिस्तानी ओहदेदारों का इल्ज़ाम है कि इस तंजीम को बाहर से मदद मिलती है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत की है और सूबे की हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरियों की जान माल को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और फ़ौज दहशतगर्दी की लानत और नासूर को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान सूबे के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर दिलखराश मंजर देखे गए। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके बाद हर तरफ काला धुआं छा गया। जब धुआं छटा तो कई लोग इधर उधर ज़मीन पर पड़े थे और कई लोग दर्द से कराह रहे थे। हर तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। ऐसा समझा जा रहा है कि इस धमाके में फ़ौजियों को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बारे में और तफसीलात का इंतज़ार है। ज़ख्मियों की तादाद कम से कम 57 बताई गई है। डर है कि मरने वालों की तादाद और ज़्यादा हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में बम धमाके का लम्हा कैद हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि दर्जनों लोग प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं और अचानक धमाका होता है।
اب مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ غازہ میں اسرائیل کے ظالمانہ حملوں کے 400 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 سے مسلسل غازہ میں بربریت اور ظلم کر رہا ہے۔ تازہ حملوں میں کم سے کم 21 فلسطینی ہفتے کے دن جاں بحق ہوئے۔ المواسی سیف زون میں بھی حملہ کیا گیا جہاں کم سے کم 9 لوگ جاں بحق ہوئے۔ میڈیکل سورسز نے بتایا کہ ساؤتھ غازہ کے خان یونس میں نہ صرف میڈیکل کمپلیکس میں 9 لوگوں کی لاشیں لائی گئیں بلکہ کئی زخمیوں کو بھی لایا گیا۔ ایسٹ غازہ کی یافا اسٹریٹ پر فہد الصبا اسکول پر حملے میں 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ نارتھ غازہ کے بیت لاہیہ میں ابو جراد خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے ہفتے کو کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 43,552 ہو گئی ہے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 1,02,775 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں وہ 44 لوگ بھی شامل ہیں جو پچھلے 24 گھنٹوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ غازہ جنگ 400 دن سے جاری ہے۔ اس دوران 43,000 سے زیادہ فلسطینی غازہ میں شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ غازہ پٹی کھنڈر بن چکی ہے۔ ایسا کوئی خاندان نہیں ہے جو بے گھر نہیں ہوا، ایسا کوئی خاندان نہیں ہے جس میں کوئی شہید نہیں ہوا۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ کیمپوں اور اسکولوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بلکہ اور پھیلتی جا رہی ہے۔ حالانکہ بات چیت کے ڈرامے بھی ہو رہے ہیں۔ اب اسرائیل لبنان میں بھی حملے کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کی جنگ کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں امریکہ جیسے مغربی ملک، عرب ملک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، یونائیٹڈ نیشنز اور OIC جیسی تنظیمیں اور ادارے جنگ روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں عالمی نظام کی اہمیت، اس کے وجود اور اس کی اثر پذیری پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ان 400 دنوں میں سویلینز کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ مرنے والوں میں 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس آفس نے کہا کہ نارتھ غازہ میں قحط یقینی ہے جو 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے گھیرا بندی کا شکار ہے۔ اسی مدت کے دوران نارتھ غازہ میں 1000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ ہفتے کے دن اسرائیلی فوج نے جنگی ہوائی جہازوں اور توپ خانے سے غازہ میں کئی جگہ حملے کیے۔ نارتھ غازہ کے جبالیہ اور بیت لاہیہ میں مسلسل 36ویں دن حملے کیے گئے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نارتھ غازہ قحط کی دہلیز پر ہے جس کی وجہ اسرائیلی فوج کی مسلسل گھیرا بندی ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں درجنوں حملے کیے۔ ان حملوں سے پہلے مقامی لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ساؤتھ کی طرف چلے جائیں۔ لبنان کے میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل نے بیروت کے جنوبی علاقوں میں کئی حملے کیے۔ مقامی عہدیداروں نے کہا کہ میدان جنگ میں ناکامی کے بعد اسرائیل ساؤتھ بیروت میں بمباری کر رہا ہے۔ ان حملوں میں کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہیں۔ اسرائیل نے غازہ میں حملے کرنے کے بعد لبنان کے بعض مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیل نے لبنان میں دراندازی کی کئی کوششیں کی اور زیادہ تر کوششوں میں حزب اللہ نے اسے ناکام بنا دیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ IDF نے بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اس دوران لبنان سے نارتھ اسرائیل میں کئی راکٹس فائر کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر قطر نے حماس سے کہا ہے کہ وہ دوحہ کو چھوڑ دے۔ دوحہ میں حماس کا آفس لمبے عرصے سے کام کر رہا ہے جہاں پر کئی حماس لیڈرز رہتے ہیں۔ بائیڈن حکومت کے عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ واشنگٹن اور قطر کے بیچ اس سلسلے میں ایک سمجھوتا ہوا۔ فلسطین اور لبنان کی تائید میں یمن میں لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے مظاہروں میں حصہ لیا۔ یمن کے 14 صوبوں میں ہزاروں لوگ جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر نکل آئے۔ ان میں سنا، سعدہ، حجہ، الجوف، زمر، عمران، ریما، اب، الزال اور حدیدہ جیسے اور تائز جیسے صوبے شامل ہیں۔ ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ ایک ڈرون حملے میں لبنان میں یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج اور لبنان کے 3 سپاہی زخمی ہوئے۔ دیر سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ یہ حملہ سیدہ علاقے میں کیا گیا۔ زخمی فوجیوں کی تعداد 3 بتائی گئی۔ ایران نے مڈل ایسٹ میں جنگ کے سنگین نتیجوں کی وارننگ دی ہے۔ تہران میں مکتب نصر اللہ کے موضوع پر ایک خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے اسرائیل پر لگام کسنے کے لیے عالمی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ویسٹ ایشیا میں جنگ ویسٹ ایشیا تک محدود نہیں رہے گی اور دور کے علاقوں تک اس کے اثرات پڑیں گے۔
امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس کی صدارتی الیکشن میں شکست کے بعد پارٹی میں بلیم گیم شروع ہو گیا ہے۔ سابق اسپیکر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نینسی پیلوسی نے کہا کہ الیکشن میں ہار کے لیے صدر بائیڈن ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بائیڈن دوڑ سے جلد باہر ہو جاتے تو نتیجہ کچھ بہتر ہو سکتا تھا۔ واشنگٹن کی بااثر سیاستدان نینسی پیلوسی کے علاوہ خود کملا ہیرس نے بھی ہار کے لیے بائیڈن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پولیٹیکو میگزین سے بات چیت کرتے ہوئے کملا ہیرس نے کہا کہ بائیڈن کو جلد باہر ہونا چاہیے تھا۔ کئی دوسرے ڈیموکریٹ لیڈرز نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جاری سفارتی کشمکش کے بیچ جسٹن ٹروڈو حکومت نے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم SDS پروگرام بند کر دیا ہے، جس سے کئی انڈین اسٹوڈنٹس متاثر ہوں گے۔ یہ اسکیم 2018 میں شروع کی گئی تھی، جس کا مقصد 14 ملکوں کے اسٹوڈنٹس کے لیے ویزے کی درخواستوں کے عمل کو آسان بنانا تھا۔ ان میں انڈیا بھی شامل ہے۔ کینیڈا میں انڈین اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ 2023 میں تقریباً 2 لاکھ انڈین اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی پرمٹ دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پہلی مرتبہ کینیڈا میں خالصتانیوں کی موجودگی کا اقرار کیا ہے۔ پچھلے سال ایک خالصتانی لیڈر کی ہلاکت کے بعد انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر میں BJP اور اتحادیوں کے لیے مہم چلاتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی کانگریس کی حکومت بنتی ہے وہ ریاست پارٹی کے شاہی پریوار کے لیے ATM بن جاتی ہے۔ مودی نے کہا کہ ہم مہاراشٹر کو کانگریس کی ATM بننے نہیں دیں گے۔ مہاراشٹر میں 20 نومبر کو ایک مرحلے میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جھارکھنڈ میں بھی 2 مرحلوں میں اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے تحت 13 نومبر کو اور دوسرے مرحلے کے تحت 20 نومبر کو جھارکھنڈ میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مودی نے مہاراشٹر میں مہم چلاتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو SC ST دلتوں اور آدیواسیوں کے اتحاد کی وجہ سے کئی برسوں سے شکست ہو رہی ہے اور وہ تائید سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے کانپور میں ایک مشہور کوچنگ سینٹر کے 2 مشہور ٹیچرز نے نیٹ امتحان کی تیاری کے لیے ایڈمیشن لینے والی ایک لڑکی کا کئی بار ریپ کیا اور اسے بلیک میل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں ٹیچرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ یہ لڑکی 2022 میں امتحان کی تیاری کے لیے کانپور گئی تھی اور کوچنگ سینٹر میں داخلہ لیا۔ اس سال یعنی 2023 جنوری میں بایولوجی ٹیچر ساحل صدیقی نے اسے اپنے گھر میں پارٹی کی دعوت دی اور کہا کہ یہ پارٹی تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ جب لڑکی اس کے فلیٹ پر پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ صدیقی شراب پیا ہوا تھا، اس نے ریپ کیا اور ویڈیو بھی بنایا۔ صدیقی نے دھمکی دی کہ وہ اس ویڈیو کو منظر عام پر لائے گا اور اس کے گھر والوں کو جان سے مار دے گا۔ اس نے کئی مرتبہ اس کا ریپ کیا اور وہ اپنے گھر میں کئی پارٹیاں کرتا تھا اور اکثر اسے بلاتا تھا۔ ایسی ایک پارٹی میں کیمسٹری ٹیچر وکاس پوروال نے بھی اس کا ریپ کیا۔ اس وقت لڑکی نابالغ تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ ہولی کے موقع پر اپنے گھر گئی تھی جب صدیقی نے اسے واپس آنے کے لیے کہا اور دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں آئی تو وہ اسے اور اس کے خاندان کو نقصان پہنچائے گا۔ حال ہی میں صدیقی کی طرف سے جنسی استحصال کا ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ امریکہ کی وسکانسن میں 1974 میں شکاگو کے ایک آرٹ شو کے دوران ایک عورت کا قتل ہوا تھا۔ 50 سال بعد تحقیقاتی عہدیداروں کو قاتل کا پتہ چلا۔ 25 سالہ میری شیس 15 فروری 1974 کو مردہ پائی گئی تھی۔ وہ شکاگو کے ایک آرٹ شو کو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اس کیس کے سلسلے میں جمعرات کو منیسوٹا کے رہنے والے جان ملر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اسے منیسوٹا سے وسکانسن حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 50 سال سے یہ کیس پولیس کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، لیکن عہدیداروں نے کبھی اس کی تحقیقات نہیں چھوڑی اور قاتل کو آخرکار ڈھونڈنے میں لگے رہے اور کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے تار سے تار جوڑتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ اسے پولیس کی اہم کامیابی بتایا جا رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔
پاکستان کے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ، 25 جاں بحق، 56 زخمی، ہاسپٹلز میں ایمرجنسی، شہباز شریف نے رپورٹ طلب کر لی۔ اسرائیلی بربریت کے 400 دن، شہیدوں کی تعداد 43,552، عالمی اداروں اور حکومتوں کی مجرمانہ بے عملی برقرار۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملے، 24 گھنٹوں میں 44 فلسطینی جاں بحق، سیف زون کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غزہ شہیدوں میں 70% عورتیں اور بچے شامل، نارتھ غزہ قحط کی دہلیز پر ہے، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ میدان جنگ میں شکست سے مایوس اسرائیل نے لبنان میں ہوائی حملے تیز کر دیے، بیروت کے قریب بمباری۔ مڈل ایسٹ جنگ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گی، ایران نے دی دنیا کو وارننگ۔ ہیرس کی ہار کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی میں بلیم گیم، نینسی پیلوسی نے بائیڈن کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کینیڈا نے اسٹوڈنٹس کے پروگرام SDS کو بند کر دیا، کئی انڈینز کو لگا دھکا۔ امریکہ میں 50 سال بعد خاتون کا قاتل پکڑا گیا، وسکونسن پولیس نے اہم کامیابی بتایا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔